वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। अगर कोई इंसान गुमराही की तरफ चला जाए या किसी इंसान को सही रास्ते की पहचान ना हो सके कि सही रास्ता कौन सा है, बाज़ लोग इस तज़ब्ज़ुब में रहते हैं कि कौन सही है। आज सारे ही लोग अपनी बात करते हैं तो मैं किसके पीछे चलूं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर ये कमाल रखा है कि अगर इंसान इसको वजीफे की शक्ल में पढ़ ले तो अल्लाह उस पर राह वाज़े कर देते हैं कि हदायत वाला कौन है, सिरात मुस्तकीम वाला कौन है और जन्नत के रास्ते वाला कौन है। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पिछली आयत के अंदर वाज़े अल्फाज में फरमाया कि वअलल्लज़ीना हादू हर्रमना मा क़ससना अलैका मिन क़ब्ल, कि यहूदियों के आप देख लें, उन्होंने अपने ऊपर खुद हराम किया वो चीज़ें जो मैंने पहले बयान कर दी हैं। यानी यहूदी खुद अपने ऊपर हराम कर लेते थे कुछ चीज़ें और कुछ हलाल कर लेते थे, तो वो रद्द बदल करते थे तौरात में। अल्लाह ने कहा इन्होंने अपने ऊपर खुद जुल्म किया है। और फिर जो बंदा गुनाह करे, यहाँ अल्लाह ने फरमाया सुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना आमिलुस्सू, बेशक जो बंदा अमल सू करे, गंदे अमल करे, गुनाह वाले अमल करे, गलत कामों में पड़ जाए, अब वो बंदे को एहसास हो जाए कि मैं गलत काम में पड़ा हुआ हूँ, मैं गुमराही के रास्ते पे चल पड़ा हूँ, मेरे से ये गुनाह हो रहे हैं। अब देखिए कि गुनाह को गुनाह समझने वाला बंदा अल्लाह की रहमत वाला होता है। बाद लोग ये समझते हैं कि वली वो है जिससे गुनाह ही ना हो, ये बात ही गलत है। वली उसको नहीं कहते जिससे गुनाह ना हो, वो तो फरिश्ता होता है या नबी होता है, नबी से गुनाह नहीं होते या फरिश्ता मासूम है। बाकी कायनात में जितने भी इंसान हैं उनसे गलतियां भी होती हैं और नेकियां भी होती हैं, लेकिन वली वो होता है जो गुनाहों के नुकसानात को समझ ले कि गुनाह कितना बड़ा वबाल है, पकड़ है अल्लाह की तरफ से। अब लोग जो है, हमारे यहाँ एक बात बड़ी अजीब है, सहाबा में और हम में जो फर्क है बड़ा, वो फर्क ये है, सहाबा के ज़माने में छोटे गुनाह तो छोटे की बात है, छोटे छोटे जो गुनाह है ना, जिनको हम सगीरा कहते हैं, उन गुनाहों को भी वो पहाड़ समझते थे। कहते थे ये बहुत बड़ा गुनाह हमसे हो गया। और हम बड़े बड़े गुनाहों को भी एक छोटा सा जर्रा समझते हैं, कहते वो छोटा सा गुनाह ही हुआ है। बड़े बड़े गुनाह जो हैं, कबीरा गुनाह, अगर आप हदीस में उठाकर देखें, वो सारे कबीरा गुनाह हमारे यहाँ छोटे छोटे समझे जाते हैं। और सहाबा औलिया अल्लाह, वो बड़े गुनाह तो दूर की बात है, छोटे छोटे गुनाहों को भी वो पहाड़ की तरह समझते थे। फिर एक बात उनके यहाँ मशहूर थी कि कोई सगीरा गुनाह बार बार करने से सगीरा नहीं रहता, कबीरा बन जाता है। जैसे छोटे छोटे पत्थर जमा करके पहाड़ बनता है, छोटे छोटे कतरे जमा होकर समुंदर दरिया बन जाता है, इसी तरह छोटे छोटे गुनाह जमा होकर कबीरा गुनाह बन जाता है। वो कहते थे कोई सगीरा गुनाह बार बार करने से सगीरा नहीं रहता और कोई कबीरा गुनाह इस्तिग़फ़ार करने से कबीरा नहीं रहता। जब इस्तिग़फ़ार कर ली तो गुनाह ही खत्म हो गया, माफ अल्लाह ने कर दिया। तो अब ये थोड़ा सा फर्क है, हमें दर सहाबा पे जाना पड़ेगा। वो सहाबा की जिंदगी हमारे लिए आसान है क्योंकि सहाबा इकराम ने हमें तरीका सारा समझा दिया। अब अल्लाह ने यहाँ कुरान में जो आयत नाजिल की है, इसमें अल्लाह ने साफ फरमाया सुम्मा इन्ना रब्बका, बेशक फिर तेरा रब, लिल्लज़ीना आमिलुस्सू, वो लोग जो गुनाह बद कर बैठे, अमले बद कर बैठे, बिजहालतिन, का जहालत की वजह से, जानबूझ के नहीं। अब जानबूझ के भी अगर आप हमसे कोई गुनाह होता है तो वो जहालत ही है, क्योंकि हमें शैतान ने उस वक्त हमारे दिमाग को जकड़ लिया था, हमें समझ नहीं आता जब हम गुनाह कर रहे होते हैं।
گناہ اس وقت افسوس کا باعث بنتا ہے جب ہو جاتا ہے۔ یہ گناہ کی ایک نشانی ہے بڑی، کہ گناہ ہونے کے بعد ہمیشہ بندہ اندر سے، جس کے اندر ایمان ہوتا ہے، وہ پریشان غمگین رہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے جو لفظ بولا ہے کہ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ گناہ ہو جائے کیا کروں؟ فرمایا توبہ کر۔ پھر کہا یا رسول اللہ گناہ ہو جائے کیا کروں؟ کہا توبہ کر۔ پھر کہا یا رسول اللہ پھر گناہ ہو جائے؟ آپ نے اس کی چھاتی پہ ہاتھ مارا، کہا تو توبہ کرتے کرتے تھک جائے گا، رب معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا۔ یعنی اللہ نے ہمیں کتنا بڑا سہولتیں دے دی۔ بلکہ مسلم شریف کے اندر، بلکہ ترمذی شریف کے اندر بھی رغم انف ابی ذر، حضور نے فرمایا ابو ذر تیری ناک خاک آلود ہو جائے، جو انسان کلمہ پڑھے گا چاہے جتنا بھی گناہ گار ہو جنت میں لازم جائے گا۔ تو اس لیے یہاں پہ اللہ نے فرمایا جہالت سے گناہ کر بیٹھے، یعنی گناہ کرنے والا جاہل ہے، ڈگریوں کو نہیں دیکھنا، گناہ کر لیا، گناہوں میں لت پت ہے، ہر وقت گناہوں میں رہتا ہے، جاہل آدمی ہے، اس کو لائیں آہستہ آہستہ پیار سے دین کی طرف۔ ثم تابو، پھر یہ جہالت سے گناہ کر کے توبہ کر لے، من بعد ذالک واصلحوا، پھر توبہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کے بعد اپنی اصلاح بھی کرے۔ یہ نہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں اس کے بعد پھر اسی کام میں پڑ جائے، نہیں، پھر اپنی اصلاح کے لیے کسی ماحول کو اختیار کرے، کسی نیک لوگوں کی صحبت میں جائے، اللہ والوں کے ساتھ جا کے جڑے، مسجد میں، کسی خانقاہ میں، تبلیغی جماعت ہے کسی جماعت کے ساتھ اچھا وقت لگا لے، ساتھ چلا۔ اس دور کے اندر اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں توبہ سچی کروں تو اس کو چاہیے کہ توبہ کر کے تبلیغ کے ساتھ کچھ وقت لگا لے، یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے اس دور میں ہدایت کا۔ تو فرمایا وَأَصْلَحُوا، اگر وہ اپنی اصلاح کی فکر بھی کر لے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، جی میں نے شراب پی ہے، میں نے بدکاریاں کی ہیں، میں نے ناچ گانے میں لگا رہا ہوں، اب مجھے بتائیں کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ توبہ کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے کافر یا مسلمان، توبہ کرتا ہے، اس کے بعد اسی ماحول میں پھر پڑ جاتا ہے، اسی حالت۔ دیکھیں بخاری شریف کا واقعہ ہے کہ وہ 100 آدمیوں کا قاتل، اس کا واقعہ مشہور ہے نا، اس کو کیا کہا تھا؟ 99 آدمی اس نے قتل کیے تھے، کہا کہ جاؤ تم یہ بستی چھوڑ جاؤ، یعنی گھر سے نکل جاؤ، اپنی جگہ چھوڑ دو۔ یہ توبۃ النصوحہ، جیسے توبۃ النصوحہ قرآن نے کہا، اگر سچی توبہ ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑے گی، کہیں جانا پڑے گا۔ اب آپ کہیں بزنس کے لیے تو نہیں جائیں گے، لازم بات ہے یا تو تبلیغ میں چلے جائیں یا کسی مدرسے کے ساتھ جڑ جائیں یا کسی خانقاہ میں چلے جائیں۔ اب خانقاہی نظام تو ختم ہو گیا، اب درباروں پہ تو وہ ماحول رہا ہی نہیں ہے کہ بندے کی اصلاح ہو سکے۔ اب ایک ہی ماحول ہے کہ وہ اپنے قدم اللہ والوں کے ساتھ اٹھا لے، وہاں چلا جائے 3 دن 10 دن کے لیے، اللہ اس کو توبۃ النصوحہ والا بنا دے گا۔ اور یہ اللہ نے یہاں کہا وَأَصْلَحُوا، اس کا اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں بس تسبیح پڑھ لی استغفر اللہ استغفر اللہ گناہ معاف ہو گئے، نہیں، اللہ کہتا ہے من بعد ذالک وَأَصْلَحُوا، اس کے بعد تم اپنی اصلاح بھی کرو۔ اصلاح گاڑی کی اصلاح ہوتی ہے ورکشاپ میں جا کر، یہ تو سب کو پتا ہے نا۔ ابھی یہ اے سی خراب ہو جائے، اس کی ورکشاپ میں جا کے اصلاح ہوگی نا۔ اگر آپ کا بائک خراب ہو گیا تو اصلاح اس کی روڈ پہ ہوگی یا ورکشاپ میں ہوگی؟ تو بندہ خراب ہو گیا تو کہاں جا کے اصلاح ہوگی اس کی؟ کسی ماحول میں ہی ہوگی نا۔ آپ لوگ بیٹھے ہیں جو تو اپنی اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں۔ اب یہ ماحول یہاں جو آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے، روڈ پہ مارکیٹ میں یہ بات میں اسی طرح بیان کروں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہ اللہ نے ورکشاپ رکھی ہے، یہ مسجد کا ماحول، اس لیے فرمایا اگر تم یہ کام کرو گے ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، اس سارے کے بعد تم اپنے رب کو معاف کرنے والا پاؤ گے۔ یعنی خود ہی کہہ دیا کہ سمجھ میں دے رہا ہوں، تم یہ کام کرو، شک نہ کرنا اللہ نے معاف کیا یا نہیں کیا۔ میں مولانا طارق جمیل صاحب سے پرسوں ترسوں بھی انگلینڈ سے وہ بات کر رہے تھے، ہماری بات ہو رہی تھی حضرت سے، تو ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، بہت پرانی بات ہے، اسلام آباد میں 2005-6 کی بات ہے یہ پرانی۔ تو نعیم بٹ صاحب جو تبلیغ میں لگے وہ اداکار تھے پہلے، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، مولانا صاحب لیٹے ہوئے تھے، تو وہاں ہمارے دوست ہیں ان کے گھر میں، تو وہ کہنے لگا لیٹے بیٹھے بیٹھے، حضرت میری نیکیاں آپ سے زیادہ ہیں۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب
دامت برکاتہم العالیہ ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے. بھائی یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ ابھی میں آپ سے کہوں کہ میری نیکیاں آپ سے زیادہ ہیں تو آپ حیران ہوں گے نا کہ بھائی یہ دعویٰ کتنی بڑی بات ہے. تو وہ کہنے لگا حضرت میں سچ کہہ رہا ہوں. تو حضرت نے کہا کہ بتاؤ کیسے؟ کہا جی دیکھیں میں نے 40 سال اداکاری میں، بغاوت میں، گناہوں میں گزارے ہیں اور 40 سال ڈٹ کے گناہ کیے ہیں میں نے. اللہ نے مجھے توفیق دی، میں تبلیغ میں چلا گیا. آپ کا بیان سن کے مجھے ہدایت مل گئی. تو آپ ہی نے بیان میں بتایا تھا کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تو میرے اتنے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہوئے تو آپ سے زیادہ ہی ہو گئے نا پھر. تو اب بات یہ ہے اللہ تعالیٰ سمجھ دے دے. حضرت ہنس پڑے، کہنے لگے بالکل اصل بات کیا ہے کہ انسان کو سمجھ آ جائے کہ اللہ نے مجھے اتنا اچھا ماحول دیا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اب ماحول کون سا لینا ہے؟ وہ فرمایا ان ابراہیم کان امتن قانتا، کہ اب یاد رکھو ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے جہاں اجتماعیت کی بات ہو، جہاں کسی کی ٹو نہ لگائی جائے، کسی کے خلاف بات نہ کی جائے، جہاں فرقہ واریت نہ ہو، جہاں تعصب نہ ہو، نفرتیں نہ ہو، ساروں کو سینے سے لگایا جائے. وہ ابراہیم علیہ السلام کی اصل یہ تربیت تھی کہ امتن قانتا. ابراہیم علیہ السلام امت قانتا تھے. قانتا یعنی اللہ سے رجوع کرنے والے، للہ حنیفہ. ایک تو اطاعت گزاری تھی اور دوسرا اللہ کے ساتھ یکسو، حنیفہ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت میں لگ جاتے تھے. یعنی آپ اپنے مشن میں لگ جائیں، دائیں بائیں نہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے، آپ بالکل ملت ابراہیمی پر ہیں. ولم یکن من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے بلکہ وہ کیا تھے؟ پوری دنیا مشرک، پوری دنیا کافر، پوری دنیا مخالف. ابراہیم علیہ السلام اکیلے قانتا، اللہ سے تعلق جوڑا، حنیفہ یکسو ہو کر کسی کے مخالفت کی پرواہ نہیں کی، حق بات کو بیان کرنا شروع کیا. اور آج اس زمانے میں اکیلا ابراہیم علیہ السلام تھے. باپ مخالف، ماں مخالف، خاندان مخالف، علاقہ مخالف، ملک مخالف، دنیا مخالف. پوری کائنات میں ایک توحیدی آدمی تھا، لیکن ایک توحیدی آدمی کو اللہ رب العزت نے جب دیکھا کہ اتنا یکسو ہو کر ساروں کی پرواہ نہیں کی، میرے ساتھ جڑ گیا، اللہ نے قیامت تک ان کو نام روشن کر دیا. آج یہودی، عیسائی، آج مسلمان، آج دنیا میں سب سے زیادہ نام لینے والے حضور علیہ السلام سے بھی زیادہ دنیا میں نام لینے والے ابراہیم علیہ السلام کے ہیں. آپ دیکھیں حضور کے تو دادا ہے نا وہ، لیکن یہودی سارے ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، عیسائی سارے اپنا بڑا مانتے ہیں، تو گویا کہ زائد تعداد ہو گئی ان کی. تو اب یہ آیت ہے، اگر کوئی گمراہ ہو جائے، عقیدے کا نہ پتہ چلے، صحیح رستے کا پتہ نہ چلے، تو وہ یہ آیت نمبر 120 ہے اور سورہ نحل یہ 120 نمبر آیت، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. یہ پوری آیت جو ہے روزانہ 11 بار پڑھ کے سو جایا کرے، اللہ 11 دن میں اس کو جو ہے صحیح رستے کی طرف گامزن کر دے. اور کوئی بھٹک گیا ہو، نشے میں پڑ گیا ہو، کوئی جو ہے کوئی کسی قسم کا نشہ کر رہا ہو، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں سگریٹ کی بھی عادت ہے، وہ بھی چھوڑنا چاہتے ہیں، یا نسوار کی عادت ہے، یا کوئی اور ایسی چیز میں پڑ گیا ہے. بعض کا نشہ گناہوں کا بھی ہوتا ہے، کوئی بدکاری کا نشہ ہے، کوئی اور شراب کا نشہ ہے، کوئی بھی نشہ ہے. سارے نشوں کو دور کرنے کے لیے وہ خود یا کوئی بھی اس کو 11 دن تک 11 مرتبہ یہ آیت دم کر کے کھلائے پلائے، اللہ تعالیٰ وہ نشہ بھی اس سے ختم کر دیں گے. وہ گناہوں کا نشہ بھی، وہ ہر قسم کی نشہ دوسرا بھی اللہ اسے زائل کر دے گا. چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے نام میں بھی اتنی تاثیر ہے اور اللہ نے جو ان کی صفت بیان کی ہے، یہ صفات اللہ اس کے اندر پیدا کر دے گا. اب کوئی بندہ چاہے کہ میرے اندر یہ صفات ہو جائے، وہ ویسے ہی دم کر کے 11 مرتبہ یہ پیا کرے، اللہ اس کو، اس کی اولاد کو بھی قانتا للہ حنیفہ یہ بنا دے گا جو ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے صفت بیان کی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.